बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि फौज ने इमरान खान की उम्मीदों पर यानी जड़ा तिकर पानी पाता है कि हुण ਉਹ ਭਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ बूटा है वो फल फूल नहीं सकता। बड़ा क्लियर कट बता दिए, कैसे बता दिए मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूँ कि हुसैन हक्कानी साहब जो किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, एक बहुत आला पाए के स्कॉलर उनको कंसिडर किया जाता है और मैं इस बात से सहमत हूँ। यानी मैं ये बात तस्लीम करता हूँ कि हुसैन हक्कानी साहब बाकायदा एक स्कॉलर आदमी है। 4 किताबें उनकी दुनिया की आला तरीन यूनिवर्सिटीज़ के नसाब में मौजूद हैं और पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की माशरत इस से मुतल्लिक वो किताबें हैं। अब चूँकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि दुनिया कितने भी कोई चेंज आनी होंगी है इंटरनेशनली जिस का असर हो वो भावें पाकिस्तान दे ਉਹਦੇ ताउन तो बगैर चेंज जी ना मुमकिन नहीं है। बहरहाल अब मैं उस बहस में उस तफसील में नहीं जाना चाहता जिस पे मैंने ये जुमला बोला है, मगर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हुसैन हक्कानी साहब ने नोटिस भेजता है इमरान खान को, और इमरान खान को अगर डेफेमेशन के नोटिस आने शुरू हो जाएं तो यकीन करें कि इमरान खान साल का 9 अरब कमाते हैं या 90 अरब कमाते हैं। ए भाएं जिहड़े ना टगे टोकरी हो जाए, जिनके पास खाने के वादे हो जाए, जितना ये झूठ बोलते हैं, जितना ये झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं। मैं इस बात का बाकायदा तौर पर फर्म बिलीवर हूँ और इस खदशे और इस अद्दे के यकीन के बावजूद हूँ कि इससे मेरे रोज़गार के सिलसिले को भी नुकसान पहुँचेगा। मगर मैं समझता हूँ कि मेरे रोज़गार से मुराद है कि मेरी जेडे पेटी भरा ने, यानी ये जो हम साफ़ी हैं और जो यूट्यूब पे बात करते हैं या अदरवाइज जो जितने भी जर्नलिज्म से रिलेटेड लोग हैं, उन्होंने ज़ाहिर है सेठा का कारोबार बंद होएगा, साडा रोज़गार मुतासर होएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, अब वो लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो डेफेमेशन लॉ है उसको उसी तरह मजबूत और उसी तरह इफेक्टिव होना चाहिए जिस तरीके से बरतानिया के अंदर है, जिस तरीके से अमेरिका के अंदर है। इससे पाकिस्तान की रियासत को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की सियासत को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की जो सहाफ़त है उसको फ़ायदा होगा। आपको हेल्दी चीज़ें देखने सुनने खाने पीने को मिलेंगी, ये इस पर मेरा मुकम्मल यकीन है। हुण जिदा जो दिल करता है मूँह च आंदा भाएं दूजे दे इल्ज़ाम लांदा ते ओह पे जांदा। कोई बंदा उसको पूछने वाला नहीं है कि बाबू जी जी तुसीं ये गल करके ਇਹਦਾ कोई सबूत दिओ, कोई नहीं पूछता। केस करो को कख नहीं बनता हजूर, आप जितने मर्जी केस करके देख लें, वो जनाब केस टुरी जाता है टुरी जाता है टुरी जाता है। मुझे अच्छे तरीके से याद है आसमा जहांगीर साहबा, अल्लाह ताला उनको ग़रीक़े रहमत करे, उनके ख़िलाफ़ एक इंतहाई फजूल लग़्व और घटिया किस्म की ख़बरें शाया की ख़बरें अखबार ने, और ज़िया शाहिद बाकायदा इन ख़बरों को शाया करके कुछ मखसूस हलकों को खुश करता था और उसके नतीजे में उन वहाँ से फ़ायदे लेता था। ज़िया शाहिद भी अब इस दुनिया में नहीं रहा, रोज़नामा ख़बरें का वो बानी यानी मालिक था। ठीक है। अच्छा, अब उसके ऊपर आसमा जहांगीर ने उनको जो नोटिस भेजे थे डेफेमेशन के, वो केस चलते रहे भाई को 20 साल बाद जाके आसमा जहांगीर वो केस जीत गई, क्योंकि साबित कुछ नहीं सी हो रहा। अब वो तो सी आप वकील ते वो तो 20 साल केस लड़दी रही, ਉਹਦਾ मुंशी जाके तारीफ पवा लैंदा सी, ਉਹਦਾ वकील आके तारीफ पवा लैंदा सी। वो सर लेकिन जो आम आदमी वो कितने जाएगा भाई। अब इमरान खान के मुंह में जो आता है वो कह देता है। हुसैन हक्कानी कहना ने मेरी हुकूमत तोड़ी बाजवे के कहने देते। अब हुसैन हक्कानी साहब ने कहा कि हजूर बात यह है, जो नोटिस भेजा है वो कोई वकील साहब है, स्टीवन नाम उनका, उनके जरिए आए हैं। 13 अप्रैल का इशू है, पाकिस्तान उड़ पड़ा। पाकिस्तान हर शय लेट पड़ दी बाहर, वो अब आया और उसमें उन्होंने एक्चुअली कहा यह है कि हजूर आपको ये मशवरा दिया जाता है, आपको ये एडवाइस किया जाता है कि आपने जितने इल्ज़ामात हुसैन हक्कानी के ख़िलाफ़ लगाए हैं झूठे लग़्व और बेबुनियाद हैं, आप वो इल्ज़ामात लगाने से आ जाएँ बाज। क्योंकि अगर आप इस तरह की गुफ्तगू करने से बाज ना आए और आपके लोग जो हैं उनको थ्रेटन कर रहे हैं, अगर हुसैन हक्कानी ने कुछ होया तो असी तेरा गिरबान फाड़ लेना, तेनों नहीं छड़ना, ये ज़ाहिर है वकीलों की एक मखसूस लैंग्वेज है, उसका मैंने अपने अंदाज में वो किया है। अगर इमरान अहमद खान न्याय साहब जो हैं उनको नोटिसों का सिलसिला शुरू हुए तो सवाए अख्तर लावे दे पाए ना हर बंदा इमरान खान ने पाता है कि मेरी हुकूमतों ने डिगी।
ٹھیک ہے. تو لہٰذا ان کے اوپر اتنے سارے نوٹسز آئیں گے تو بھائی حساب لاؤ کہ عمران خان کہاں جائیں گے. اچھا حسین حقانی صاحب تو چونکہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, انہوں نے پڑھے لکھے طریقے سے کئی بار جواب دینے کی کوشش کی ہے, پر بھائی اگو جی قوم یوتھ ہے نا, وہ علم نال عقل نال پڑھائی نال لکھائی نال کوئی تعلق واسطہ نہیں. وہ تو صرف ہے کاپی پیسٹ, ایک سیل بنا ہوا ہے باقاعدہ جو بتانے والے بتاتے ہیں. جڑے انہوں نے ٹوٹ کے آئے نے بھائی, میں پلیو نہیں کہہ رہا, انہوں نے ٹوٹ کے جڑے لوگ آئے نے وہ بتاتے ہیں کہ اتنے بیٹھے لوگوں کا کام ہی ہے کہ وہ گالم گلوچ بریگیڈ کو وہ بھیجتے ہیں گالیاں اور ساری چیزیں سجیسٹ کرتے ہیں. وہ عمران خان کے قریبی لوگوں کے پاس جاتی ہیں, وہ اس میں سے کانٹ چھانٹ کرتے ہیں کہ اے والی جینون ہے, اے والی زیادہ چلا دو, اے والی لیٹ چلاؤ, پھر وہ آگے بھیج دی جاتی ہے. وہ پیڑ بچے بیٹھے ہوئے, جسے آصف زرداری نے بتایا کہ وہ پیڑ بچے ہیں 18 20 25 سال کے, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, وہ جناب ٹرینڈ بنا دیتے ہیں, وہ چلتا جاتا ہے. تو یہ ایک ٹوٹل کہانی ہے. اب اگر تو عمران خان صاحب کو تھوڑی سی اللہ تعالیٰ عقل دے دے اور یعنی ہدایت دے دے تو وہ اس قسم کی چیزوں سے باز آ جائے, ورنہ پائیں کام جڑا نا وہ سیدھا جائے اور سیریس ہے, اور وہ عمران خان کے ساتھ ہو جانا ہے. ابھی تو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں, مثلا انہوں نے آج بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے, انہوں نے کہا جی کہ کوئی گھمن صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی وہ میرے سیکیورٹی کے انچارج ہیں اور وہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں, اوورسیز ہیں, یہاں پر آئے ہیں پاکستان کو ایک پاکستان کے لیے اور نئے پاکستان کے لیے وہ اسٹرگل کرنے ہیں. تو ایف آئی اے نے پھڑ لیا, اور پائے نو کہا اوورسیز 13 اتنے سٹاف افسر لگ گیا یا 13 سیکیورٹی کا انچارج لگ گیا, ایڈی ان کا دی محبت چڑھی تیری, ٹھیک ہے. اور یہاں پر بیٹھ کر جو آپ کا وہ تو الزام تو ان کے اوپر یہ والے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں وہ آپ کی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کرتے چیزوں کو, اور وہ منی لانڈرنگ کے سلسلے میں بڑے ایکٹیو ہیں. اس حوالے سے کوئی پریس ریلیز بھی آئی تھی اور جو سب طرف شیئر ہوئی ہے. تو بہو جی گل ہے کہ آپ جو ہے نا وہ مطلب باز آ جائیں ابھی بھی. خان صاحب یہ میں آن دا سیریس نوٹ یہ بات کر رہا ہوں, کیونکہ جب میں آگے بات بتانے لگا نا اس کے بعد خان صاحب اور ان کے چاہنے والوں کے لیے یعنی زور کا جھٹکا مگر ذرا دھیرے سے لگایا گیا ہے, یعنی بڑکا نہیں ماریاں گئیاں سلطان بیگ کی طرح. سوشل میڈیا کے اوپر بھی انہوں نے جو بات کی ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں میجر جنرل احمد شریف چودھری صاحب, انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو جج کے خلاف اگر سوشل میڈیا پہ کوئی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے توہین عدالت ہو گئی ہے. تو جس طرح فوج کے خلاف آتی ہے تو یہ خلاف بھی تو قانونی چارہ جی ہونی چاہیے نا. وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کے کچھ لوگوں کے حوالے سے کارروائی کی گئی ہے, اور بس اتنے کیا کہ بھائی جو ہے نا اگے نکل گئے. اس تھوڑے کو زیادہ سمجھیں, آپ کے لوگ جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اس گفتگو کو برداشت کرنا بڑے حوصلے کی گل ہے, اور ابھی تک فوج جو ہے وہ اپنے آپ کو ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. تو اگر اب آپ جو ہیں وہ آپ کی چونکہ, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جتنے میرے سننے والے دیکھنے والے ہیں ان کو یہ بات سمجھ ہونی چاہیے کہ عمران خان براہ راست باقاعدہ خود سب کو واٹس ایپ میسج کر کے کہتے ہیں, یہ تو ٹی وی ٹاک شوز پہ نہیں بیٹھے نہیں بڈیاں بندے, ان کو کہ جناب آپ نے یہ کہنا ہے یہ کہنا ہے یہ کہنا ہے, چور ڈاکو تھلے گل نہیں کرنی, یہ باقاعدہ انسٹرکشنز ہوتی تھی. تو سر باز آ جاؤ ورنہ دوسرے پاسے کام بڑا سخت ہے گا جی. اور وہ ہلکا سا انہوں نے اپنا جو رویہ ہے اس سے ثابت بھی کیا ہے اور مزید وہ کرنے جا رہے ہیں. اچھا میں نے آپ سے کہا کہ عمران خان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا, بوٹا نہیں سر بھی مار دینا انہوں نے پڑھ کے, کس طرح وہ آپ ہی مار دینا, یعنی اس کے لیے کوئی آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھیں عمران خان کی پوری سیاست جو ہے وہ اس بات پر بیس کرتی ہے کہ بھائی میں بہت ایماندار ہوں, میں بڑا سچا, میں بڑا انج ناتا توتا صاف ستھرا آدمی ہوں, اور میں فوج کا لاڈلا, میں جوڈیشری کا لاڈلا. تو مجھے مہربانی کریں عاصم سلیم صاحب, آپ دوبارہ اپنی گودی میں بٹھائیں, نوائیں توائیں بودے شودے واہ کی, اور مجھے دوبارہ وزیر اعظم بنا دیں. یہ عمران خان کا وہ ایک نیریٹو ہے یا یہ ان کی وہ مرضی ہے جو ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس کا وہ کھل کے باقاعدہ کئی بار اظہار کر چکے کہ فوج اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے درمیان جو ہے وہ حکومت وہ کیا کہتے ہیں دڑانے ڈال رہی ہے, لڑائی پوانے کی کوشش کر رہی ہے. تو وہ آپ مجھ سے ملیں, میں آپ سے ملتا ہوں. میرا خیال تھا باجوہ چلا جائے گا, نیا آنے والا پالیسی چینج کرے گا, دیگر نے پالیسی نہیں بدلی. پھر ساتھ ہی اگلے سال میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو مجیب الرحمان تھا
وہ بھی اس وقت کی سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر تھا، اس کے خلاف بھی فوج کے ساتھ نفرت پیدا کی گئی، اور جناب پھر نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ پاکستان ٹوٹ گیا۔ تو انج دی گلاں بھی کردا، اپنے قد سے اپنی اوقات سے بہت بڑھ کے باتیں عمران خان کرتے ہیں۔ اچھا، ایک تو سویلین سائڈ پہ تو طریقہ کار بڑا آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب ڈیفیمیشن لا یہ ٹھیک کر لیں چاچو کسی طریقے دے نال، یقین کریں سکون ہو جائے گا پاکستان میں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ خواہش، یہ منشا آج فوج نے بڑا کلیئر کٹ بتا دی ہے کہ پائے نے یہ پوری ہونی، جو مرضی کر دیکھو۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب جس ملک میں بھی فوج کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا وہاں انتشار پھیلا۔ یعنی یہ بات کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ عمران خان صاحب تہاڈی امیداں تے پانی ہے، اسی ہن سیاسی مقاصد لیے استعمال نہیں ہونا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوئے، جنرل باجوہ نے تسلیم کیا کہ ہمارا عشق تھا عمران، ٹھیک ہے، انتشار پھیلیا، اے دیکھ لو ایڈا بڑا انتشار، فتنہ فساد عمران خان اور اس کی پارٹی کی صورت میں ہر جگہ پورا سال ہو گیا پائے عذاب پایا۔ حکومت میں تھے تا مسئلہ سی، حکومت سے باہر ہے تا مسئلہ ہے۔ اب وہ انتشار پھیلانے کے لیے تو نہیں آئیں گے نا، وہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا فوج نے عمران خان کی امیدوں پہ پانی ڈال دی۔ اب ہن دوجا پانی سنو جڑا پہلے تو زیادہ خطرناک ہے، یہ بلکہ لگتا نال تھوڑا جڑا نا گندک کا تیزاب بھی پایا اگلے نے، ٹھیک ہے، وہ تعلق وہ کیا ہے، وہ یہ ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے سامنے موقف رکھ دیا گیا ہے۔ وزارت دفاع کا الیکشن کمیشن میں جمع کرایا گیا جواب زمینی حقائق پر مبنی ہے۔ یعنی عمران خان کی اور ہم خیال ججوں کی جو امیدیں ہیں کہ جناب آرٹیکل 190 کے ذریعے ہم بلائیں گے اور یہ آئیں گے اور آ کر جو ہے یہ جناب الیکشن کرائیں گے، انہوں نے بڑا کلیئر کٹ دستا۔ انہوں نے کہا پائن جڑا جواب اسی الیکشن کمیشن نو بھیجیا نا کہ ساڈے کو فوج کوئی نہیں، اسی نہیں آنا، ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے، تو یہ زمینی حقائق کے عین مطابق، لہذا الیکشن دے وچ فوج تعاون کرے گی، یہ تو آپ کہانی بھول جائیں۔ 14 مئی الیکشن کی گل ہو رہی، یہ تو آپ بات ختم کر دیں، ورقہ پاڑ کے سٹ دیو کسی پاسے، بلکہ ساڑ دیو اس ورقے نو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے حکومت اور جو فوج ہے ان کے درمیان ایک آئینی تعلق ہے، ٹھیک ہے، اور پارلیمنٹ سپریم ہے، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ سپریم ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے، ہم آئین کے تابع ہیں اور حکومت کے تابع ہیں۔ تو عمران خان دے پائے نے تھاں ہی کوئی نہیں بچی، اج تے اتنے باقاعدہ پٹ سیاپا پیا ہوئے گا، جو ہے نا اپنا زمان پارک، اتنے دے پائے نے رونے پٹنے پے ہونے ہیں کہ حضور ہے کی ہو گیا۔ دیکھیے کل کا دن ہے، کل کے دن سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں ساری یوتھ کو، یعنی یہ قومی یوتھ، ٹھیک ہے، یوتھیا بریگیڈ جو ہے ان سب کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے جو ہم نوا ہیں معزز ترین جج صاحبان، 3 رکنی، وہ بینچ بیٹھے گا، پوچھے گا پیسے کتنے جو جمع نہیں کرائے، الیکشن کیوں نہیں کرا رہے، کی سوچا تھی الیکشن کا، حکومت کی ذرا کلاس دیتی جائے گی، ٹھیک ہے، اور پھر اس طرح کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف نااہل ہو جائے۔ تو ان کو بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں کل کے دن سے۔ اس سے ٹھیک 1 دن پہلے یہ ٹائمنگ ہے کہ جناب فوج کا ترجمان جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتا ہے اور اس میں وہ یہ بتاتا ہے کہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ میں جو ہم نے بیان جمع کرایا وزارت دفاع نے وہ زمینی حقائق کے مطابق ہے، اور وہ بیان وہ زمینی حقائق کیا ہے کہ اسی تانوں فوج نہیں دے سکتے، اور ہمارے پاس اس وقت اتنے وہ فوجی اویلیبل نہیں ہیں، اور جو الیکشن ہے اگر آپ اس کی طرف جائیں گے تو انتشار پھیلے گا پورے ملک کے اندر، تو اس طرف نہ جایا جائے۔ یہ سر لبے لباب اس کا بتایا جو جواب الیکشن کمیشن کو دیا تھا انہوں نے، اور وہاں پر دیا تھا۔ تو یہ 1 دن پہلے گلہ کرنا مطلب کی ہے کہ پاجی میچے چرو، یہ باتیں کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ طریقے سے بتا دیا گیا کہ نہ سوچنا کہ آپ کوئی بڑھ چڑھ کے کوئی اقدام کریں گے تو اس کی سپورٹ ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔
تو امیداں دے پانی نہیں صرف آیا پائے امیداں ساڑ کے سوا کرتی ہیں باقاعدہ. تو اس وقت بنی گلا دے وچ تے خیر نہیں ہونے گئے وہ زمان پارک گئے بنی گل ہے میرے ذہن چ آ جاتا زمان پارک جی پائے نا وہ موکل بھی اس لیے بڑے جنا الٹ بازیاں جی کھا رہے جنہوں نے یقین دوایا سی کہ سر سارا کچھ تہاڈے حق وچ ہوئے گا. فی الحال ہر شے الٹی پئی ہے. کوئی سمجھ نہیں آ رہا ان کو کہ کس طریقے سے چیزیں ان کے حق میں جا سکتی ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے میں کوئی نہ نجومی ہوں سر نہ میں کوئی میرے پاس کوئی ایسا علم ہے کہ میں کسی اللہ دین دے چراغ دے جن نو بھیج کے کام کرا لاں یا پوچھ لاں. میں اتنا ضرور جانتا ہوں میں ایک پولیٹیکل انالسٹ ہوں اور جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں اس میں میرے خیال کے اندر عمران خان کو تھوڑا تھوڑا آکسیجن ٹائپ کم دے نال ساہ سو دیتا جا رہا ہے. وہ دیتا جائے گا شاید کچھ دن اور ہو سکتا ہے مہینہ اور 15 دن اور 2 مہینے اور. لیکن یہ ہے کہ عمران خان پہلا والا جو دن گزار چکے ہیں اب وہ خواب و خیال میں ہی رہیں گے. وہ دوبارہ وہ دن نہیں آئیں گے اب ان کے اوپر. اور جو وقت گزر گیا وہ اچھا ہی تھا. اب آنے والے جتنے بھی دن ہیں وہ عمران خان کے لیے برے ہیں اور مزید برے ہوں گے. پھر ہر آنے والا دن عمران خان کے لیے بری چیزیں لے کر آئے گا بری خبریں لے کے آئے گا. یہ میں کسی انفارمیشن کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا یہ میں آپ کو اپنے انالیسس کے طور پہ بتا رہا ہوں. اور باقی فوج والوں دے پائے انصاف جھنڈی ہے کہ خدا حافظ ساڑھے دن رہنا جاگ دے رہنا. یہ ایکچولی انہوں نے کہا مجھے تو کم از کم ایسا ہی لگا. آپ کو پتہ نہیں کیسا لگا. جیسا لگا آپ بھی لکھیں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی ملتے اگلے ولاگ.